नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बाज़ चीज़ें कुछ ऐसी मारूफ मशहूर हो जाती हैं जो कि गलत होती हैं और हम उस गलती के अंदर फिर तसलसल के साथ यके बाद दीगरे चलते रहते हैं। मसलन उनमें से एक ये बात गलत मशहूर है कि हुकूमत माँ बाप है, लिहाजा हुकूमत की कोई चीज़ भी तुम्हारे हाथ लगे तुम उसको जैसे कैसे इस्तेमाल करो, खा लो, पी लो, उड़ा लो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। इसलिए हुकूमत माँ बाप है, तो माँ बाप की कोई चीज़ हो तो अपनी होती है। ये लोगों में एक बात मशहूर है कि हुकूमत की कोई चीज़ है, सरकारी कोई चीज़ है, सरकारी पाइप पड़ा है, सरकारी तार पड़ी है, सरकारी बिजली पड़ी है, सरकारी कोई चीज़ पड़ी है, बस ठीक है जी सरकारी, या रोड के ऊपर सरकारी दरख्त खड़े हैं, तो ये सरकारी चीज़ें हैं। सरकार माँ बाप होती है, जैसे माँ बाप बच्चों को पालते हैं, सरकार भी सारे मुल्क वालों अवाम को पालती है। लिहाजा अब जो चीज़ सरकार की, हुकूमत की जिसके हाथ लगे बस वो खाए पिए अपना फ़ायदा उठाए, इसकी कोई बात पुरुष नहीं है, इसका कोई गुनाह नहीं। ये बात गलत मशहूर है कि नहीं? ये बात मशहूर है मगर गलत, ये बात मशहूर है मगर गलत है। सरकारी ज़मीन हो भी उससे जो चाहो फ़ायदा उठा लो। सरकारी ज़मीन, बड़ी बड़ी सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो वहाँ से कोई दरख्त मार लो, वहाँ से मिट्टी उठा लो, वहाँ से जानवर चरा लो, फलां कर लो। हाँ, हुकूमत की इजाज़त से तो जायज़ है, लेकिन इजाज़त के बग़ैर ये समझना कि चूँकि ये हुकूमत की है, हुकूमत माँ बाप है, लिहाजा बस सब जायज़ है, ये गलत है। आगे बात समझ। इसी तरीके से बाज़ बच्चों को ये गलत फहमी होती है कि हमारे जो घर के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, भाभी की, फलां घर के अंदर चीज़ें जो होती हैं वो हम उठा लें, खा लें, पी लें, कोई मसला नहीं। क्यों? हम भी किसी घर के बंदे हैं। ये बात भी उनकी गलत है। हर चीज़ हर बंदे के लिए मुबाह और जायज़ नहीं होती, हर चीज़ की हर बंदे को इजाज़त नहीं होती, बल्कि घर के अंदर भी घर की कोई चीज़ हो तो वो घर के सरबराह की इजाज़त से, घर के बड़े की इजाज़त से इस्तेमाल करना जायज़ है। अगर घर का हर बंदा हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी करेगा तो घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। उसके लिए हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह मुख्तलिफ़ मिसालें देते हैं। मसलन घर के अंदर एक जाए नमाज है, अब इसने भी नमाज़ पढ़नी है, उसने भी पढ़नी है, हालांकि जाए नमाज एक आम चीज़ है जिसकी तकरीबन हर बंदे को इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन वो भी अगर इस्तेमाल अपनी मनमानी तरीके पर करेगा, ये उठा के इस्तेमाल करे उधर किसी ऐसी जगह पर डाल दे जहाँ किसी और का ख्याल ही ना हो कि वहाँ भी रखी जा सकती है। अब जिस और नमाज़ पढ़नी होगी वो तलाश करता रहेगा, उसको मिलेगी नहीं। हालांकि ये कहेगा भी मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने जहाँ चाह रख दी, मैं तो किसी का पाबंद हूँ, मैं भी किसी घर का बंदा हूँ, मेरी मर्ज़ी मैं जहाँ उसको रख दूँ। तो अब घर की एक मिसाल दे रहा हूँ इसकी जाए नमाज की। कोई और चीज़ हो, घर की हर चीज़ हर बंदे के लिए यूँ नहीं होता कि जैसा बंदा जो चाहे जिस वक्त चाहे जैसे इस्तेमाल कर ले। अगर ऐसे होगा, हर एक को खुली छूट दोगे, हर एक का हैंड फ्री हो जाएगा, तो नतीजा एक घर का निज़ाम नहीं चलेगा। तो घर के निज़ाम में भी घर की चीज़ें घर के सरबराह की इजाज़त से इस्तेमाल करना जायज़ है। वो जिस तरीके से बताएं कि भी जानमा इस्तेमाल किया करो, फिर यहाँ रखा करो, फलां चीज़ इस्तेमाल किया करो, फिर यहाँ रखा करो, ये चारपाई तेरे इस्तेमाल की है, ये तकिया तेरे इस्तेमाल का है, ये चादर बिस्तर तेरे इस्तेमाल का है। अब अगर उसने और इस्तेमाल करना है तो वो क्या करेगा? इजाज़त ले, वरना ये किसी और का तकिया उठा लेगा, वो बेचारा परेशान होगा, ये किसी और की चादर उठा लेगा, वो बेचारा परेशान होगा, ये किसी और के बेड पे चारपाई पे जाके सो जाएगा, अब जो जिसका था वो बेचारा क्या होगा? परेशान होगा। तो घर का निज़ाम ख़राब होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर भी क्या किया जाए, घर का जो बड़ा है, घर का जो सरबराह है, उसकी हिदायत और उसकी रहनुमाई, उसकी इजाज़त, उसकी मर्ज़ी पे चला जाए, फिर घर का निज़ाम क्या रहेगा भाई? ठीक रहेगा। ऐसे है कि नहीं? घर के अंदर ये मैंने घर की मिसाल दी, हुकूमत की मिसाल दी, तो बिल्कुल ऐसे जहाँ हम रह रहे हैं ये हमारा घर है,
ہم جہاں رہ رہے ہیں مدرسہ یہ ہمارا کیا ہے؟ گھر ہے، یا یہ ہمارا ملک ہے، ہماری یہ حکومت ہے۔ اب یہاں اس کے اندر بھی ایک ایک چیز میں اگر ہر بندہ اپنی مرضی شروع کر دے، ایک صف کو اٹھا کے ادھر لے جائے، دوسرا اسی صف کو اٹھا کے ادھر لے جانا چاہے، تیسرا اس کو ادھر لے جانا چاہے، ایک تپاہی کو ادھر رکھنا چاہے، دوسرا ادھر لے جائے، تیسرا اور کام کرے، تو بتائیے پھر مدرسے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس وقت ایک چھوٹی سی تپاہی کی مثال لے لو، صف کی مثال لے لو، کسی کتاب کی مثال لے لو، ہدایت النحو کتاب ہے، اس نے پڑھنی ہے، اس نے پڑھنی، اس نے پڑھنی، اب اس کے سامنے جون سی ہدایت النحو اٹھا کے چلا جائے، اس کے سامنے جون سی ہے وہ اٹھا کے چلا جائے۔ اگر یوں جون سی جس کے ہدایت النحو ہی تو ہے بھائی، حضوری ہی تو ہے نا، قرآن کا نسخہ ہی تو ہے نا، میں نے بھی تو پڑھنا ہے آ کر، تو اگر یہ اپنا نسخہ اٹھائے، وہ اپنے والا اٹھائے، وہ اپنے والا، وہ اپنے، پھر تو نظام کیا رہے گا؟ ٹھیک رہے گا۔ لیکن اگر یہ آج کوئی اٹھا لے، کل کوئی اور سامنے جو وہ اٹھا لے، پرسوں کوئی اور سامنے جو اٹھا لے، تو پھر اس طریقے سے نظام چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ اس کے لیے دوسروں کو کیا ہوگی؟ پریشانی ہوگی کہ بھی یہاں تکیہ میں نے رکھا تھا، پتہ نہیں کون لے گیا، یہاں صف میں نے رکھی تھی، پتہ نہیں کون لے گیا، یہاں تپاہی میں نے رکھی تھی، پتہ نہیں کون لے گیا، یہاں میں نے اپنی کتابیں رکھی تھیں، وہ کہ دوسرا، یہ کتابیں تو مدرسے کی ہیں، کون سی کوئی اس کی اپنی ہیں، یہ بھی پڑھتا ہے، میں بھی تو پڑھتا ہوں، یہ بھی اسی مدرسے کا طالب علم، میں بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہوں۔ اب یوں کریں گے تو بتاؤ نظام چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو بھی تکلیف ہوگی، آپس میں لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر ایک نظم کے تحت کہ بھی یہ تکیہ تو نے استعمال کرنا ہے، صف میں یہاں تو نے بیٹھنا ہے، یہ تپاہی تو نے استعمال کرنی ہے، یہ کتاب تو نے استعمال کرنی ہے، یہاں تو نے سونا ہے، آگی بات سمجھ، اگر یوں کر لیا جائے، پھر وہ اسی نظم کو مان کے چلا جائے، جو نظم بنایا گیا ہے اسی نظم کو مان کے چلا جائے، تو سب کے لیے راحت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب کے لیے راحت ہوگی۔ تو بالکل اسی طریقے سے سونے کا ایک وقت ہے، کھانے کا ایک وقت ہے، پڑھنے کا ایک وقت ہے، کھیلنے کا ایک وقت ہے، اگر اسی کے مطابق نظم میں رہا جائے تو کیا ہوگی؟ سکون ہوگا، راحت ہوگی۔ لیکن اگر یہ سونا چاہتا ہے، وہ کہے تیرا جتنا کمرہ ہے میرا بھی تو اتنا ہی ہے، تو جیسے اس مدرسے کا طالب، میرا بھی اس مدرسے کا طالب علم، تو سونا چاہتا ہے، میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب کل کو وہ سونا چاہے گا، پھر یہ باتیں کرنا چاہے گا، پھر نظام چلے گا؟ نہیں۔ سونے کے وقت میں سب کو کیا کرنا ہوگا؟ سونا ہوگا۔ جاگنے کھیلنے کے وقت سب کو کھیلنا ہو، پڑھنے کے وقت سب کو پڑھنا ہو، کھانے کے وقت سب کو کھانا ہو، تو اب نظم کے تحت ہوگا، تو اب سارے ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے، تکلیف کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کے گھر کا نظم چلتا ہے، تب جب بڑے کی مان کے چلا جائے، حکومت کا نظم چلتا ہے تب جب سارے بڑوں کی مان کے چلیں، تو مدرسے کے نظم کے لیے بھی یہ کوئی فرض نہیں کہو کہ چیز تو مدرسے کی ہے، طالب علموں کے لیے آئی ہے، طالب علموں کے نام پہ آئی ہے، یہ مولوی اپنی حکومت کیوں چلاتے ہیں؟ یہ اپنی حکومت اگر نہ چلائیں تو کہیں کل یہی بات کو ابو کو بھی کہہ سکتا ہے، ابو جی گھر تو ہمارے کی چیز ہے، میں بھی تو اسی گھر کا فرد ہوں، میں بھی تو اسی گھر کا بیٹا ہوں، میں بھی اسی گھر کا لڑکا ہوں، میرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اپنی مرضی کرتا ہے، میں بھی آج کے بعد اپنی مرضی کروں گا۔ تو نتیجہ ہے کہ پھر باپ بیٹے کے آپس میں گڑبڑ ہو، گھر کا نظام خراب۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ بسا اوقات شیطان ہمیں کئی سارے دھوکے دیتا ہے، جیسے رات میں نے بتایا تھا کہ شیطان تبلیغ کے بارے میں کتنے دھوکے دیتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے شیطان ہمیں یہاں بھی کئی سارے برغلاوے اور دھوکے بہکاوے دیتا ہے کہ بھی تیری چیز ہے، تمہارے لیے آئی ہے، یہ گندم تمہاری ہے، یہ تکیہ تمہارا ہے، یہ صفیں تمہاری ہیں، یہ روٹی تمہاری ہے، یہ کتابیں تمہاری ہیں، یہ بلب تمہارے ہیں، یہ پنکھے تمہارے ہیں، تم اپنی مرضی کرو، تم مالک ہو، طالب علم تو مالک ہوتے ہیں۔ اگر یہی مرضی اپنی کرنے لگ جائے تو آپس میں بھی تھیوڑی ببھوڑک، اور استاذوں کے ساتھ، مدرسے کے نظم کے ساتھ بھی ساری خرابی۔ اور اگر بڑے کی مان کے چلا جائے، جو نظم مشورے سے بنائے جس کے مطابق چلا جائے، تو پھر راحت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شیطان دشمن ہے، شیطان بڑے عجیب وصفے ڈالتا ہے، کئی سارے صوفیوں کو صوفیانہ رنگ میں ڈستا ہے اور دوسروں کو دوسرے رنگ میں ڈستا ہے، بڑے عجیب چال ہیں اس کی، آگے بات سمجھ۔ تو اس کو سمجھو، اسی میں ہماری خیر ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو، کہ کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا استحقاق مجروح کیا جا رہا ہے، آپ کا حق مارا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ایک نظم ہے اور نظم کے تحت چلنا ضروری ہے۔
چاہے کوئی بھی، کھانے کا بھی ایک نظم ہے، سونے کا بھی ایک نظم ہے، پڑھنے کا بھی ایک نظم ہے، کتابوں کا بھی ایک نظم ہے، تپائیوں کا بھی ایک نظم ہے۔ ہر چیز کے نظم کے اندر اگر رہیں گے تو آپ کو بھی راحت رہے گی اور دوسروں کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر آپ نظم کو توڑیں گے تو خود بھی اپنا راحت آرام کو خراب کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی آپ اذیت اور تکلیف کا سبب بنیں گے۔ نتیجہ ہے کہ مدرسے والے بھی پریشان ہوں گے، آپ بھی پریشان ہوں گے۔ اس لیے اس میں شیطان کے کسی وصف میں نہ آئیں، چاہے وہ مدرسے کی کوئی بھی چیز ہے، ایک ایک چیز، بڑی سے لے کے چھوٹی چیز تک، چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز تک، ہر چیز کے اندر ایک نظم ہے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نظم، ہم تو یہاں 10-15 طالب علم، ہزاروں طالب علم، سینکڑوں طالب علم، جامعہ خیر المدارس میں دیکھو، امدادی غلام میں، اب اگر وہاں پر کوئی کہے کہ جی اتنے طالب علم جو ہیں، ہر بچے کو اپنا استحقاق ملے مدرسے کے فلاں چیز میں فلاں، ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ 10,000 طالب علم ہیں، 5,000 طالب علم ہیں، 6,000 طالب علم ہیں، تو وہاں کتنی کتنی چیزیں، کس کس کو کیا کیا آئے گا، کس کس طریقے سے تقسیم کرے، کر سکتا ہے کوئی؟ لازماً پھر وہاں ایک نظم کے تحت چلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر بچے کہیں سارے کہ بھی ہم اگر 5,000 طالب علم ہیں، مدرسے کی 2 گاڑیاں ہیں، تو ہم سب کو برابر برابر ٹائم دیا جائے، ہم اس کو استعمال کریں گے مدرسے کے ہماری۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نظم بن سکتا ہے؟ قطعاً نہیں بن سکتا۔ اس لیے بندے کو اپنی جو کیا ہے نظم کے اندر ترتیب ہے اسی کے اندر رہنا چاہیے، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، اور آپ کی جو اگلی زندگی ہے اس کی تربیت آپ کی اسی میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی آج تربیت خراب ہو گئی، کل آپ اپنے گھر کا نظام بھی برباد کریں گے، کل آپ اپنے محلے کا نظام بھی برباد کریں گے، کل آپ اپنے خاندان کنبے قبیلے کے لیے بھی عذاب بن جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے یہاں نظم سیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں آپ پڑھتے ہوئے نظم سیکھ کے جائیں گے تو آگے آپ کے لیے کیا ہوگی؟ آسانی اور راحت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی۔